अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आज की इस ऑनलाइन अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस के सदर नशीन काबिल एहतराम प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन उस्मानी साहब और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे लिए इंतहाई खुशकिस्मती का मौका है कि ऐसे वक्त में जबकि सालिसुल हरमैन मस्जिद अक़सा इसे भुला दिया गया है या भुलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में काबिल मुबारकबाद हैं हिदायत प्रोडक्शन के ज़िम्मेदारान कि वो ऐसे मसले को, जो मसला हुकूमतों की लापरवाही और मुस्लिम उम्मत की बेहिसी की अलामत बन चुका है, वो उसमें कुछ रूह फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरे आलमे इस्लाम में जितनी हुकूमतें हैं वो खुद अपनी ही कौमों से बरसरे पैकार हैं। उनकी पॉलिसियाँ, उनके एजेंडे किसी दूसरे रुख पे जा रहे हैं तो कौमों की ज़मीर वो दूसरी तरफ दावत दे रही है। इसलिए दिलो दिमाग का ये टकराव हम ज़मीन पे भी देख सकते हैं। बाज़ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का जो बेड़ा उठाया और उसमें वो आगे बढ़े, तो ख़ुद इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने एक हफ़्ते पहले उन ममालिक के दरमियान, उन कौमों के दरमियान जिन हुकूमतों ने ये फ़ैसला लिया कि हम उनसे अब दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे, उनकी पॉलिसीज़ की हम तायीद करेंगे, हमारे सियासी और सफ़ारती ताल्लुकात भी होंगे, तो उन ममालिक की कौमों की क्या राय है। तो जो नतीजा निकला उस सर्वे का कि 90% उन ममालिक के अवामुन्नास इसको रिजेक्ट करती है, इसको रफ्ज़ करती है, इसकी तरदीद करती है। हाँ, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में उनकी तायीद में कुछ चीज़ें पेश की जाती हैं, लेकिन उसकी हकीकत से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो उनमें से बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और जिसके ज़रिए एक माहौल साजी की कोशिश की जा रही है। मोहतरम हाज़रीन, फ़िलिस्तीन का जो मसला है या कुद्स का जो मसला है या मस्जिद अक़सा का जो मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। ये सिर्फ़ सियासी मसला नहीं है, ये सिर्फ़ तारीख़ी मसला नहीं है, ये दीनी और अक़दी भी मसला है। कुद्स की जो सरज़मीन है, मस्जिद अक़सा जहाँ पे वाक़े है, जिसे सालिसुल हरमैन कहा जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी मुस्लिम सिर्फ़ 3 जगह नीयत करके वहाँ पे शद्दे रिहाल कर सकता है या सफ़र का अज़्म कर सकता है, जिसमें मस्जिद हराम है, मस्जिद अक़सा है और मस्जिद नबवी है। हम लोग मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की हसासियत से, उसकी अहमियत से, उसके फ़ज़ाइल से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमारे दरमियान इसके ज़िक्र भी होते रहते हैं, इस पे गुफ्तगू भी होती रहती है और साल में और साल के 12 महीने हज और उम्रे की शक्ल में वहाँ पे आने जाने के ज़रिए पूरी मिल्लत में
اس کے تعلق سے بیداری پائی جاتی ہے، لیکن فلسطین کے تعلق سے، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اور قدس کے مقدس شہر کے تعلق سے وہ بیداری عمومی طور پہ نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ قدس وہ شہر ہے، قدس وہ سرزمین ہے جسے ہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج، اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کی جو نیاز حاصل ہوا تھا وہ اسی سرزمین سے حاصل ہوا تھا۔ قدس کی وہ سرزمین، زمین پہ وہ خطہ ہے جو کہ آسمان کی طرف، آسمان میں داخل ہونے کا، عرش تک پہنچنے کا وہ مین گیٹ ہے، وہ دروازہ ہے، اور اسی کے ذریعے وہ قدس کی جو سرزمین ہے، وہ قدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ دراصل وہ عالمی قیادت کا محور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جب وہاں پہ تمام انبیاء نے نماز ادا کی، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ سرزمین جو مسجد اقصیٰ جہاں پہ واقع ہے، اس کے اطراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت کے خزینے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ بہت بابرکت اور بہت متبرک بنا دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس سرزمین ہی سے برکت کے چشمے پورے عالمین تک پہنچیں گے، پوری انسانیت تک پہنچیں گے۔ مشہور جغرافیہ داں زغلول نجار کا یہ کہنا کہ اس روئے زمین پہ مکے کی جو حیثیت ہے وہ بوابۃ السما فی الارض ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور اسراء ہوا وہ اسی بیت المقدس سے ہوا۔ برادران عزیز، پوری دنیا میں مسلم امت مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہے، ہر جگہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، مزاحمتیں ہی مزاحمتیں ہیں، چیلنجز ہی چیلنجز ہیں، لیکن ہم ان چیلنجز کو اس خانے میں نہیں رکھ سکتے جن چیلنجز سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کا سامنا ہے۔ وہ اس سرزمین پہ پوری سپر پاورز، عالمی قوتوں سے لوہا لیے ہوئے ہیں۔ وہ دراصل پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ جس انداز میں مزاحمت کی تحریک کو جلا بخش رہے ہیں اور اپنے مقابل کے لوگوں کو لوہے کے چنا چبوا رہے ہیں، یہ اس میں ہم انہیں ہماری طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں ایک چیز آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ ہر مسئلے کا ایک محور ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، پورا مشرق وسطیٰ اس وقت کشمکش کا آماج گاہ بنا ہوا ہے، لیبیا ہو، سیریا، شام ہو، یمن ہو، خود مصر ہو، یا پھر دیگر ممالک ہوں، ہر جگہ قوم اور حکمراں ٹولہ آپس میں دست بگریباں ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے ٹکرا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب مسائل اپنی جگہ پہ، ہماری تو یہ دعا بھی ہے، ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام جگہوں پہ وہاں پہ امن و امان قائم کرے۔ لیکن فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جو قدس کا مسئلہ ہے، اب جب کہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے اور قدس کو جبراً اسرائیل کی ناجائز ریاست کے لیے دارالحکومت کی حیثیت سے وہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ نے اپنے سفارت کو وہاں پہ منتقل بھی کر دیا ہے، دوسرے ممالک بھی اس ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں قدس کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے اپنے سامنے رہنی چاہیے۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ
فلسطینی قوم جو وہاں پہ لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بہت قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ان کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ان کا حصار کر دیا گیا ہے، ان کے ناطقے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو راہیں تھیں ان کو سانس لینے کی اس پر ان کی قدغن لگا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت عظیم قوم ہے، وہ بہت بہادر قوم ہے۔ اس کی بہادری کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ مثالوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ قوم اس کاز کے لیے، اس مقصد عظیم کے لیے قربانی اور استقامت کی زندہ مثال بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے، ہم عورتوں کو صنف نازک سے تعبیر کرتے ہیں، ہم ان کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن وہاں کی ایک خاتون کا نام ام ہانی عواد ہے۔ 1967 میں جب وہ بالکل 9 سال کی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے باپ کو 1967 کی جنگ میں کھو دیا یا وہ شہید ہوئے۔ 1982 میں ان کے بھائی اسرائیلی فوج کی گولیوں کے شکار ہوئے۔ 1999 میں ان کا شوہر شہید ہوا، اور 2012 میں ان کا ایک بیٹا بھی اسی راستے میں کامیاب ہوا۔ یہ ایک گھر کی کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ایک انٹرویو لینے والا ان کے گھر پہ پہنچا اور کہا کہ آپ نے تو بالکل استقامت کی ایک نظیر قائم کر دی ہے، تو ان کی طرف سے یہی کہنا تھا کہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، وہ بھی اسی راہ کا راہی ہے، وہ بھی کسی وقت اسی راہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ سمود برغوثی، یہ فلسطینی غزہ یونیورسٹی کی ایک کامیاب طالبہ رہی ہیں، اور اس وقت وہ غزہ میں بچوں کی تعلیم پہ مامور ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہ ہوگی کہ کسی کی نکاح اور شوہر سے ملاقات میں دورانیے میں 18 سال کا فاصلہ ہو جائے؟ یہ چیز تو ہمارے یہاں بالکل تعجب خیز بھی ہے اور ناقابل تصور بھی ہے، لیکن جس دن ان کا نکاح غزہ میں ہوا، اس کے پورے 14 سال بعد ان کی ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی، جن کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا 2012 میں، جب وہ 14 سال کی جیل کاٹ کر کے وہ خود غزہ کی سرزمین میں انہوں نے قدم رکھا۔ میں اپنی انہی بہادر خواتین میں سے 2-3 اور مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہنادی الوانی، جو اس وقت وہاں کے رمز بن چکی ہیں، ایک آئیکن بن چکی ہیں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اردو میڈیا میں بھی یہ خبریں پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت پہ جو مامور ہیں وہ اصلاً ہماری بہنیں ہیں۔ وہ تناؤب کے ساتھ، وہ باری لگا کر کے 24 گھنٹے اس کی حفاظت پہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہنادی الوانی کا بھی ہے، جو مسلسل 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے مسجد اقصیٰ کو انہوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے، اور یہودی اور صہیونی فوجیوں کی آنکھ کی کرکری بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری تعلیم بھی مسجد اقصیٰ کے صحن میں حاصل کی، اور وہیں پہ اب اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور نئی نسل کو اس کی تاریخ بھی پڑھا رہی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دے رہی ہیں، اور سب کچھ کر رہی ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے رکھتا ہوں۔ یہ لجان ان کا نام ہے۔
ان کے ابو ایک خلیجی ریاست میں نوکری کرتے تھے۔ 2002 میں وہ نہیں بلکہ 1998 میں انہوں نے اپنے ابو سے، جبکہ وہ فلسطین آ رہے تھے، تو ایک ہدیے کا مطالبہ کیا۔ وہ ہدیہ کیا تھا کہ اب ہماری سرزمین پہ بھی موبائل کا چلن شروع ہو گیا ہے، ابو آپ ہمارے لیے، کیونکہ میں نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا ہے اور ثانویہ میں میرے امتیازی درجات آئے ہیں، تو میں آپ کی طرف سے انعام کے طور پہ نوکیا کا وہ موبائل چاہتی ہوں جس کے ذریعے میں کبھی کبھی آپ کو کال کر سکوں یا آپ مجھ سے کال کر سکیں۔ 1998 میں جب وہ یہاں سے مصر کے راستے سے غزہ پہنچے، اسی وقت وہ مطلوب ہوئے اور سیدھے انہیں وانٹڈ ہونے کی وجہ سے، اسرائیلی فوجیوں یا اسرائیلی اتھارٹی کی وجہ سے، وہ سیدھے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 1998 سے لے کر کے 2019 20 سال بلکہ 22 سال کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئے اور وہ بیٹی جس نے اس کی ثانویہ کر رکھا تھا، انٹرمیڈیٹ کو امتیازی نمبرات سے پاس بھی کیا تھا، اب ان کی والد کی عدم موجودگی میں ان کا نکاح اور ان کے بال بچے بھی ہو گئے تھے، جب انہوں نے وہ ہدیہ اپنے والد کے سامنے پیش کیا، والد نے اپنی بیٹی کو ہدیہ پیش کیا کہ تمہارا وہ ہدیہ جو میں 1998 میں بچا کر کے لایا تھا وہ میرے ساتھ ابھی بھی محفوظ ہے، اس کو تم لے لو۔ تو نوکیا کا وہ فون جو بالکل وزنی سا ہوتا تھا، اور اب یہ 3G 4G اور 5G کے زمانے میں جس کی کوئی معنویت نہیں ہے، لیکن اس ہدیے کو اس نے سینے سے لگایا اور وہ رو پڑی کہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ترقی کی، لیکن ایسے میں ہمارے والد نے ہمارے لیے وہ ہدیہ جو ابتدائی تھا، یہ ہمارے لیے اس 4G اور 5G کے ہدیے سے زیادہ قیمتی ہے۔ محترم دوستو، یہ تو استقامت کی کہانیاں ہیں جو میں نے اپنے بہنوں کے حوالے سے پیش کی ہے، ورنہ قربانی، استقامت اور تضحیات کی بے شمار کہانیاں ہیں جو وہاں روز رقم کی جا رہی ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بہادری کے قصے سنتے رہتے ہیں، ماؤں کے، بہنوں کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، وہاں کی لیڈرشپ اور قیادت کی قربانیوں اور جلاوطنیوں، اور مختلف جگہوں پہ یہ ایسی قوم جو کہ سب سے کم اپنے ملک اور اپنی سرزمین پہ ہے، باقی پوری دنیا میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس عزم کو اور اس حوصلے کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دیکھیے اس بر صغیر میں، بر صغیر ہند و پاک، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں یہ مسئلہ فلسطین، قدس اور مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ ہے یہ نسیم منسیہ ہو چکا ہے۔ کچھ سلیکٹڈ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے کچھ حرکت و عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بڑے پیمانے پہ ہمیں بیداری لانے کی ضرورت ہے، اس کو نئی نسل تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت، اس کی حساسیت، اس کی معنویت کو بھی اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ابن گوریون جو کہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم رہا ہے، اس نے اقوام متحدہ کی ایک مجلس میں، ایک جلسے میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطین پہ مکمل قبضہ کیے بغیر اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل کی مملکت کا کوئی تصور نہیں، اور قدس کے بغیر اسرائیل کا کوئی تصور نہیں، اور مسجد اقصیٰ کے بغیر قدس کا کوئی تصور نہیں، اور جب تک کہ وہاں پہ ہیکل سلیمانی نہ بن جائے تب تک یہ پورا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ان کا تو یہ عزم ہے، انہوں نے پورے ایشوز کو تاریخی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عقیدے اور دین کے لحاظ سے بالکل ایک ایجنڈے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔
لیکن مسلم امت کی یہ بے حسی ہے اور اس کا یہ ناکارہ پن ہے کہ اس نے اس مسئلے کو، جو کہ ایک جوہری مسئلہ تھا، یہ مسئلہ جو کہ ان کے دین اور عقیدے اور ان کی سیاست اور ان کی عقیدت ہر چیز کا محور تھا، اس کو وہ بھلا چکے ہیں۔ ایسے میں یہ امید کی جا سکتی ہے مسلم امت کے نونہالوں سے، اس کے جہالوں سے اور اس کی پوری قوم سے کہ یہ بیداری انہی کے درمیان سے آئے گی، یہی اس مسئلے کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ میری خواہش ہے کہ مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف جہات ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز اور تعلیمی ادارے ہیں، اس مسئلے کو اپنی سطح پہ، اپنے کیڈر کی سطح پہ، اپنے لوگوں کی سطح پہ، پوری ملت کی سطح پہ اور نان مسلم ساتھیوں کی سطح پہ بھی، ہم یہ نہیں کہتے، پوری جہاں بھی ہو سکے اس کے لیے جو ہے اس میں مسئلے کو پہنچائیں، ان تک یہ بات پہنچائیں۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے کہ کس طرح سے ترغیب اور ترہیب کے اصول فلسطینی سرزمین پہ دہرائے جا رہے ہیں، آپ کو پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم تھوڑا تجزیہ کریں، میٹرو سٹیز کا تجزیہ کریں، ممبئی اور دہلی اور دیگر شہروں کا۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ جمیل ابو ہیکل نام کے قدس کے ایک شہری کے سامنے اسرائیلی ایجنٹ کے ذریعے ایک اوپن چیک دیا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ جو گھر قدس کے احاطے میں آتا ہے اس کو تم ہمیں فروخت کر دو اور جتنی تم قیمت، منہ بولی قیمت لینا چاہتے ہو وہ لے سکو۔ اوپن چیک دے دیا گیا اور اوپن چیک پہ اس کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ تم اگر $1 ارب، $2 ارب، $5 ارب جو بھی رکھنا چاہو، اس آدمی کی عظیمت کو سلام کیجئے اور اس کے حوصلوں کو مبارکباد دیجئے۔ اس نے کہا کہ یہ قدس کے ایریے میں میرا گھر واقع آتا ہے، اس کی سرزمین میں، اس کا میں اکیلے مالک نہیں ہوں، میں اس کا متولی ہوں، اس کی حفاظت پہ مامور ہوں۔ اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ تم پورے تمام فلسطینیوں بلکہ امت مسلمہ سے جو ہے اس پہ دستخط کرا لو، تو پھر ہم اس کے حوالے کریں گے۔ ہم یہ ذرا تصور کریں، ایک دوسرا واقعہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ صلاح کا ہے۔ صلاح جن کی عمر 75 سال ہے، جنہوں نے 1948 سے لے کر کے اس وقت تک جب کہ ان کے سرزمین کو پر قبضہ کیا گیا ہر واقعے کی شاہد ہیں۔ ان کے سامنے صرف 150 گز کے فلیٹ کے لیے 100 کروڑ ڈالر، 100 کروڑ ڈالر یعنی 7.5 ارب روپے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو وہ قوم جو اس عظیمت کی مثالیں قائم کر رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے قضیے کو، ان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں۔ یہودیوں نے تو یہی کوشش کی، صہیونی تحریک نے تو یہی کوشش کی کہ پہلے اس مسئلے کو انسانی مسئلے سے نکال کر کے مسلمانوں کا مسئلہ بنایا جائے، پھر مسلمانوں کے مسئلے سے نکال کر کے عربوں کا مسئلہ بنایا جائے، اور عربوں کے مسئلے سے نکال کر کے پھر اسے فلسطینی مسئلہ بنا دیا جائے، اور پھر اس میں بھی کئی حصے بکھرے کر دیے جائیں۔ لیکن یہ امید کی جانی چاہیے کہ جو لوگ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی تائید، اس زمین کی برکت اور فلسطینی قوم کی جو مزاحمت ہے، جو ان کی اسٹرگل ہے، جو کوشش ہے، یہ رنگ لائے گی اور ایک نہ ایک دن یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس میں جو عدل پہ ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور اس کے ذریعے وہ اس سرزمین اور اس کے اطراف میں بابرکت سرزمین کے جو اطراف میں جتنے ایریاز ہیں، جتنے خطے ہیں، ان سب پہ امن اور سکون قائم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔